22 पारे में फरमाया अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, तुम कितने उजले कपड़ों वाले क्यों ना हो जाओ, तुम सोने चांदी डॉलर पाउंड के मालिक ना हो जाओ, सारे के सारे मेरे दर के फकीर ही रहोगे। बेटा पास से गुजर जाए, बाप बुलाए, बेटा बाप की तरफ मुंह ना करे, पता लगता है बाप बेटा नाराज है। बीवी को शोहर 10 दफा बुलाए, बीवी बात का जवाब ना दे तो पता लगता है बीवी नाराज है। हरम में दुआ हो रही है, मक्के में दुआ हो रही है, मदीने में दुआ हो रही है, मेरे अजीजों बाजारों में मार्केटों में दुआ हो रही है, अपने भी कर रहे हैं, बीमार भी कर रहे हैं, सेहतमंद भी कर रहे हैं, इमाम काबा भी कर रहे हैं, जामा मस्जिद के इमाम भी दुआ कर रहे हैं, बार बार रो रो के शब बारात में, लैलतुल क़द्र में, ईदैन में खुदा को, तहज्जुद के सजदों में, इशराक में, चाश में, वबीन में, फर्ज नमाजों में नफिल पढ़ने के बाद रो रो के अल्लाह जल्ला शानू को पुकार रहे हैं। मालिक कायनात दुखी को सुख नहीं दे रहा, गम वाले को खुशी नहीं दे रहा, बे औलाद को औलाद नहीं दे रहा, अल्लाह अकबर, बेरोजगार को रिज़्क़ नहीं दे रहा, तो क्यों समझ नहीं आ रही कि अल्लाह नाराज हो गया है। बीवी नाराज हो पंचायत बनाएगा, यार नाराज हो यारों से सिफारिश कराएगा। अगर खुदा नाराज हो जाए तो मेरे अजीजों बताओ हमारा कितना कदम, कितना माँ खुदा की तरफ आगे बढ़ के गए हैं। वही है चाल भटंगी सी जो पहले थी वो अब सी है। न नजरिया बदला, न सोच बदली, न फिक्र बदला, न मंसूबा बदला। कहना अल्लाह छप्पड़ फाड़ के रहमत बरसा दे, अल्लाह अकबर, छप्पड़ फाड़ के उससे मांग रहे। 5 नमाजों से एक नमाज का सजदा करने को भी तैयार कोई नहीं। जब भी तेरे हाथ उठे अपने लिए मांगा, औलाद के लिए मांगा, यार के लिए मांगा, कश्मीर के मुसलमानों के लिए मांगा, फलस्तीन के मुसलमानों के लिए मांगा, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए मांगा, हवा की बेटी के लिए मांगा, अपनों के लिए मांगा, परायों के लिए मांगा, इज्तिमाई दुआ में सारे नमाजियों के लिए मांगा, बीमारियों के लिए मांगा, बे औलादों के लिए मांगा। अल्लाह फरमाने इतना बड़ा मुंह फाड़ कर सारे जहान के लिए मांगता है। अगर मैं कहूँ नमाज से ज्यादा तो नफिल पढ़ के दिखा दे, ए बंदा इतना मेरे से मांगने वाला, तो मेरी रजा के लिए ईशा के वित्रों के बाद तो नफिल पढ़ने को भी तैयार कोई नहीं। मुझे भी तो कुछ दे। अशर की नमाज की 4 सुन्नतें गायब, बताए खुदा पाक की कसम, उलमा मिंबरों पर ऐलान करें असर की सुन्नतों में अल्लाह का नूर अता फरमाता है। मगरिब के फर्ज पड़े, सुन्नतों के बाद नफिल गायब है। आई माजरात के आगे हाथ जोड़ूंगा, बड़ों का तो मैं अदब करता हूँ, ये तो तकवे वाले दिखा कर भी मजमे के सामने छुप छुप के अल्लाह के आगे झुकने वाले नौजवान नई जनरेशन को, नए नए आलमों को, फाजलों को क्या हो गया, अल्लाह की इज्जत की कसम, वो भी फर्जों के बाद नफिल पढ़ने को तैयार कोई नहीं। ये मियां मसूद साहब ज़ाहिदपीर के अंदर अल्लाह का वली बैठा हुआ है, दीनपुर के अंदर बैठा हुआ है। फरमाया जो आलिम मिलने के लिए, शेखुल हदीस साहब मिलने के लिए आते हैं, उनसे सबसे पहला सवाल करते हैं आप नबी की हदीस पढ़ाते हो? जी जी नबी की हदीस पढ़ाते हैं। आप फरमाते हैं तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करते हो? हजरत जिसमें कोताही हो जाता है। फरमाया खबरदार जो तहज्जुद का सजदा नहीं करता उसे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ाने की इजाजत कोई नहीं। खुद ही तो मिंबरों पर बैठकर आपने ऐलान किया, आपने फजाइल अमाल में सुनाया, आपने मेरे अजीज़ों दीनी किताबों में सुनाया कि नवाफिल का एहतमाम करो, क़यामत के दिन ये फ़राइज़ की कमी को पूरा करेगा। सलाम फेरने वाले, जुमे की नमाज के फर्ज पढ़कर जूतियाँ उठा के दौड़ने वाले, और इतनी तेज़ी से दौड़ रहे, एक पाँव किसी का दूसरा अपना पहन के चला गया। अल्लाह अकबर, क्या तुझे तेरे फ़र्जों के ऊपर इतना भरोसा है? तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई नमाज की तरतीब पर सुन्नत नफिल पढ़ने को तैयार कोई नहीं। जुमे की नमाज में इस तरह आते हैं जैसे अल्लाह जल्ला शानु अम्मा नवानों पर एहसान करने के लिए आते हैं। अव्वल तो उलमा इकराम के बयानात में बैठेगी नहीं, सुन्नतें पढ़ के मेरे अजीजों दुकानों से उठेंगे, मौलवी साहब के हुजरे में मजमा में लगा के बैठ जाते हैं, उधर जुमे की नमाज खड़ी हुई खुतबा नहीं सुनते, अल्लाह अकबर, फर्ज नमाज के बाद यूं यूं देखते हैं और दुआ किए बगैर चले जाते हैं। जब मस्जिद से बाहर निकल कर 125 की मोटरसाइकिल को किक लगाते हो मेरे अजीजों, जब घूं घूं करके उधर दुआ हो रही है, उधर आमीन के तराने सुनाए जा रहे हैं, जब ये मेरे अजीजों मोटरसाइकिल की आवाज निकाल के भागता है, अल्लाह फरमाता है फरिश्तों दौड़ लगाओ, इसको बुद्धि से पकड़ो, इससे पूछो नमाज के सजदों में मुझे राजी करने आया था कि अपने मोबाइल और कपड़ों की चमक दिखाकर मुझे धौंस दिखाने के लिए आया था? करने क्या आया था मेरे पास?
یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں. دنیاوی باتیں تو کرنا دور کی بات ہے. وضو کا پانی پاک ہے, پاک کرنے والا نہیں. جس پانی سے وضو کر لیا پاک ہے, پاک کرنے والا نہیں, ماء مستعمل ہو گیا. پاک پانی کو بھی اللہ کے گھر میں ہاتھوں سے اپنے چہرے سے جھاڑ کر مسجد کی صفوں پر پھینکنے کی اجازت کوئی نہیں. امام صاحب نماز پڑھا رہا ہے, پہلی رکعت کے رکوع میں چلا گیا, وضو کر کے دوڑ کے نہ جا, زور زور سے تھپ تھپ کر کے قدم مار کے نہ جا کہ اللہ کی زمین خدا کے گھر کے فرش کی کہیں توہین نہ ہو جائے. آپ نے کیا سمجھا جہاں آپ چار دیواری کے اندر بیٹھے ہو, اس اینٹوں کی بنائی ہوئی مسجد کے اندر ہی کوئی عام چیز ہے؟ علماء اکرام نے فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا, بیت اللہ تعمیر کر دیا, 4 پہاڑوں کے پتھروں کا انتخاب کیا گیا. جبرائیل علیہ السلام نے نشاندہی کر دی, یہ پتھر لگے گا. جب سارا خدا کا گھر بن گیا, ایک پتھر جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں رہ گیا. ابراہیم علیہ السلام پتھر کو لے کے کھڑے, جبرائیل علیہ السلام آ گئے, اے ابراہیم یہ پتھر کیوں نہیں لگاتے؟ کہ کوئی جگہ نہیں بچی, 4 دیواری مکمل ہو گئی, چھت دروازہ مکمل چوکٹ ہو گئی, اب میں کہاں پتھر لگاؤں؟ کہ اس پتھر کو اپنے ہاتھوں میں لے کے اچھی طرح دبا کے رگڑ دیجئے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں اس کو میرے عزیز و ملا دبایا, اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں لے کے اچھی طرح مسلا. جب بالکل بریدہ ریزہ ریزہ ہو گیا, فرمایا پھونک مار دے, اس مٹی کو اڑا دے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھونک ماری, مٹی ہواؤں میں بالکل غائب ہو گئی. فرمایا جبرائیل کیا ہوا؟ کہ مبارک ہو, قیامت کی صبح تک جہاں جہاں اللہ کا گھر بنے گا خدا نے آپ کے ہاتھ سے مٹی کا ذرہ وہاں پھینکوا دیا. نعرے تکبیر, عظمت مساجد, عظمت مساجد, تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت. نعرے تکبیر. نہ شیخ الحدیث صاحب نے مسجد کی بنیاد رکھی, نہ شیخ التفسیر نے, نہ پیر طریقت نے. یہ تمہارے علاقے کی ہے میرے عزیزو 4 دیواری کی بنیاد ہزاروں سال پہلے خدا کا پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام رکھ کے چلا گیا ہے. اس کی عظمت دیکھیے آپ. ارشاد فرمایا, کبھی پیشی اللہ معاف فرماوے, جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دکان پر جانے والے کے ایمان کی گارنٹی کوئی نہیں, مکان ڈیرے پر جانے والے کی, اسمبلیوں میں جانے والے کی ایمان کی گارنٹی کوئی نہیں. فرمایا جسے 5 وقت خدا کے گھر میں نماز کے لیے آتا دیکھو, آنکھیں بند کر کے اس کے ایمان کی گواہی دے دو. مکان بنایا اس پر کوئی وعدہ نہ ہوا, دکان بنائی اس پر کوئی وعدہ نہ ہوا, کوئی فائع عامہ کا ادارہ بنایا اس پر کوئی وعدہ نہ ہوا, ماں کے لیے بنگلہ, ابا جان کے لیے کوٹھی بنائی, کوئی میرے عزیزو وعدہ نہ ہوا. لیکن جب خدا کا گھر کچا یا پکا بنایا, من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ, فرمایا جو اللہ کا گھر زمین پر بنا ہے خدا نے اس کا گھر جنت الفردوس میں بنا دیا ہے. صحابہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے کہ یا رسول اللہ تن کے اوپر کپڑا کوئی نہیں, پیٹ میں روٹی کوئی نہیں, پیر میں جوتا کوئی نہیں, سر میں ٹوپی و کال کوئی نہیں, گھر میں آٹا کوئی نہیں, لیٹنے کے لیے منجا بسترا کوئی نہیں. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھوک کو برداشت کرنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھے بیٹھے ہیں, بچے 6 دن کے بھوکے ہیں, اللہ کے نبی ان کے لیے سوکھی روٹی نہیں ملتی, بتا خدا کا گھر کہاں سے بنائیں گے؟ دریائے کرم جوش میں آیا, جبرائیل علیہ السلام آ گئے, محبوبہ اپنے یاروں سے کہتے پریشان نہ ہو, کون کہتا ہے 1 کنال پہ خدا کا گھر بنا, 20 مرلے پہ خدا کا گھر بنا, 1 ایکڑ پہ خدا کا گھر بنا, جتنا چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے, یعنی 2 نمازیوں کے سجدے کی جگہ زمین پر کچی بنا دینا تمہارا کام ہے, یاقوت کے موتیوں کا محل جنت کے اندر بنا دینا خدا کی ذمہ داری ہے. مجھے نہیں پتا اس اللہ کے گھر کی کیا ضرورت ہے, اے سی چل رہے ہیں, بجلی کا بل کون دے رہا ہے یا پریشانی کا سبب بن رہا ہے, مجھے نہیں پتا. نمازیوں کی کثرت کی وجہ سے عید کی نماز میں, جمعے کی نماز میں, رمضان المبارک میں جگہ تک پڑتی ہے, کشادہ ہو جاتی ہے. لیکن میرے عزیزوں لگا لو اللہ کے گھر کے اوپر, خرچ کر لو خدا کے گھر کے اوپر. جتنا یہاں مجمع بیٹھے ہیں, میں بات امیروں کی نہیں کرتا, غریبوں کی نہیں کرتا, اپنے پرائے کی نہیں کرتا, چھوٹے ہوں بڑے ہوں, متوسط طبقے کے رہنے والے, ریڑھی والے کیوں نہ ہو, گدا گاڑی والے کیوں نہ ہو,
ریڑھی باندھ کیوں نہ ہو, یہی بیٹھے بیٹھے نیت کر لو, الہی اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تیرے کرم سے, تیرے فضل سے, تیرے کرم سے, اپنی حلال کی کمائی سے, اپنے رقبے میں, اپنے مربے میں, ماں باپ کے دیے ہوئے حصے میں, یا اپنی محنت کی کمائی سے تیرا گھر نہ بنا دو. اللہ اکبر. کوئی نمازی ہو کے مرے گا, کوئی روزے دار ہو کے مرے گا, کوئی حاجی ہو کے مرے گا, بعد میں گناہ کرے گا, جنت میں جانے کا وعدہ کوئی نہیں. کرم کرے تو مہربانی ہے, ورنہ اگر پکڑنے پر آ جائے تو نمازوں کا حساب لیتے لیتے جان نکل جائے گی. لیکن تیرے نبی نے یہ وعدہ تیرے حکم سے کر دیا, جو خدا کا گھر زمین پر بناوے گا اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا. الہی مجھے اپنے کھوٹے عملوں پہ بھروسہ تو کوئی نہیں, الہی میرے ہاتھوں سے, میری کمائی سے روئے زمین پر اپنا گھر بنا, میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی میں اس کا نام مسجد رکھ دو. اتنا تو یقین ہو جائے گا, قیامت کے دن آمنہ کے لال کے پاس چلا جاؤں گا, کہوں گا آپ ہی نے فرمایا تھا, آپ بھی سچے, آپ کا خدا بھی سچا, قرآن بھی سچا, جو تیری زبان سے الفاظ نکلے وہ بھی سچا, جبرائیل علیہ السلام وحی کا پیغام لے کے آنے والا وہی سچا. کملی والے آپ کے وعدے پر ہم نے خدا کا گھر زمین پر بنایا. اللہ اکبر. ہم نے آپ اللہ کا گھر زمین پر بنایا, ہم آپ کا ہاتھ پکڑ کے خدا کے دربار میں جاتے ہیں. آپ نے وعدہ کیا تھا, آج اللہ سے اپنا وعدہ پورا کروا دیجئے اور ہمارے کچے خدا کے گھر بنانے پر جنت الفردوس میں اپنا اللہ کا گھر, جنت الفردوس میں یاقوت کے موتیوں کا گھر عطا فرما دیجئے. یہ وعدے کرو. کہڑے وعدوں میں پڑ گئے ہو میرے پیارو؟ ان کے وعدوں میں پڑے ہوئے جو 5 سال پہلے تمہارے علاقے میں کتنے وعدے کر کے گئے اور 5 سال کے بعد آئیں گے. چوہی صاحب وعدہ یاد ہے, وہ کہڑا وعدہ کیتا, وہ بہانہ لگائے گا ہماری حکومت ہی کوئی نہیں تھی. لیکن ہمیں بھی اللہ کی مار پڑی ہوئی ہے میرے صاحب, اللہ کی مار پڑی ہمیں مار, اور جب تک اس سے توبہ نہیں کریں گے خدا کی مار کے اور مستحق ہوتے رہیں. ووٹ امانت ہے, ووٹ عبادت ہے. میں کسی پارٹی کی بات کرتا کوئی نہیں, مدرسے والوں کی, قرآن کے خادموں کی کون سی پارٹی ہوا کرتی ہے؟ بتا پڑ. ہمیں تو زیادہ سے زیادہ پارٹی میٹنگ میں وہی بلائے گا جو کہے گا مولوی صاحب تلاوت کر دو, اور تلاوت کے بعد ہاتھ پکڑ کے اسٹیج سے نیچے کر کے وہاں بٹھا دے گا. ابھی آپ کے علاقے کے اندر ووٹ لینے آئے گا, کوئی گیس کا تقاضا کرے گا, کوئی سیوریج کا تقاضا کرے گا, جو اپنی گلیوں میں گولے لگانے کا تقاضا کرے گا, روڈ پکے کرنے کا تقاضا کرے گا, سولنگ کا تقاضا کرے گا. یہ تو ساری کی ساری دنیا داری ہے. 1400 سال پہلے والے کینڈیڈیٹ تلاش کرو, ان کے غلام تلاش کرو. اب جو تمہارے علاقے میں ووٹ مانگنے کے لیے آوے, یہ ہونا ہو میرا داخلہ بند کر دو, میں تمہیں حقیقت بتلاؤں. یہ نہ ہو کہ آج کے بعد اس علاقے میں میرا جلسہ نہ کراؤ, اگر اچھا لگے تو عمل کر لینا, برا لگے تو میرا دل معاف کر دینا. اب کہ تمہارے علاقے میں کوئی ووٹ مانگنے آئے, کمیاں تجھے ووٹ بھی دیں گے, نوٹ بھی دیں گے, اپنی کمائی خرچ کر کر تجھے اسمبلی تک پہنچائیں گے, لوگوں کی منت سماجت کر کے وہ تجھے ووٹ دلوائیں گے, اپنی پوری کنبے برادری کا ووٹ دلوائیں گے. آپ اب نہیں, زور کی نماز نہیں, اثر کی نہیں, اب مغرب کی نماز سے 10 منٹ پہلے مسجد میں آ جانا. جب مغرب کی نماز اذان ہو جائے, وضو کر کے ہمیں مغرب کے 3 فرض پڑھا دینا. اللہ کی قسم سلام پھیرے گا, دعا کرنے سے پہلے خدا کے گھر میں وعدہ کریں گے, ووٹ بھی تجھے دیں گے, نوٹ بھی تجھے دیں گے. اگر تو ووٹ لینے والوں کو 3 فرض نہیں پڑھا سکتا تو پھر خدا کے واسطے روٹی کھا, پانی پی, تیری مرضی, تو ہمارے ووٹ کا حقدار کوئی نہیں. حضرت عمر خلیفۃ المسلمین بنے, امام پہلے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ملی تو امامت کے فرائض نبی کی زندگی کے اندر ادا کرنا شروع کر دیے. یہ تو امام کو وقت پر تنخواہ کو نہیں دیتا, ووٹ کون دے گا مولوی صاحب؟ اگر انہیں وقت پر تنخواہ دے تو کبھی کبھی مغرب کی اذان میں جمعرات کے دن تمہارے گلے سر نہ کھائیں. حضرات ایک ضرور اعلان سن گنو, جامع مسجد چندہ ہے 5 روپے دئی جاؤ, جنت گھر لئی جاؤ. اتنی آسان جنت, یہ تو بلال نے پکڑ کے جب ڈکوسلے مارنا نہیں کر کے, کچمڑے میں نے ادڑوائے, اپنے آپ کو لولوہان کیا, کھلڑی میری اتر گئی, پاؤں کی کھال میری اتر گئی. ابو جان نے مار مار کے مجھے ادموا کر دیا. اس لولوہانی کی حالت میں لبوں سے خون, چہرے سے خون, ماتھے سے خون ہے, ہاتھ پیروں سے خون کی دھاریں نکل رہی ہیں. بلال نبی کے قدموں میں پڑ گیا. نبی علیہ السلام نے بلال کی حالت کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کے آنسوں کو ظاہر کر دیا. صدیق عمر دیکھ کے رونے لگے کہ کملی والے, نہ مجھے خون کی پرواہ, نہ زخموں کی پرواہ, آپ اتنا خدا سے پوچھ کے
بتا دیجئے بلال اتنے زخم تیری رضا کے لیے اٹھا رہا ہے، بتا خدا تو بلال سے راضی ہو گیا ہے کہ نہیں ہے؟ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، بلند آواز سے ہاتھ بلند آواز بلند، تاج و تخت ختم نبوت، بلند آواز سے تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان حضرت بلال، شان حضرت بلال، نعرہ تکبیر۔ جو تمہارے علاقے میں ووٹ لینے کے لیے آئے، سوزوکی کار پہ آئے، الیکشن کے بعد پراڈو میں گھومتا نظر آئے، اگلے الیکشن سے پہلے اللہ اکبر بیرون کی ٹھنڈی ہواؤں کی سیر موج مستی کر کے آئے، پھر دوبارہ میں اللہ اکبر حکومت کا نمائندہ نہیں تھوڑا نوکراں، اثاثے دیکھے آپ نے ان کے کتنے؟ غریب کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا؟ مسجد کے مولوی صاحب کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا؟ ملک ایوب چھجڑا ساری زندگی حکومت کی نوکری کرتا رہا، اس کا احتساب کیوں نہ ہوا؟ ملک شہید چھجڑا صاحب خدا اسے سلامت رکھے، علماء ولی عمر صاحب بیٹھے، ان کا احتساب، میرا احتساب کیوں نہیں ہوتا؟ یہ منصب کچھ چھوٹا ہے؟ جنہیں اپنے احتساب کی فکر نہ ہو انہیں خدا کے آگے جواب دینے کا ڈر کوئی نہیں ہوتا۔ یہ لوگ جتنے بیٹھے ہیں انہیں اپنے احتساب کی فکر ہے، خدا کے آگے کھڑے ہونے کی فکر ہے۔ کوئی امریکہ کا غلام بن کے آئے گا، کوئی IMF کا میرے عزیزوں بروکر بن کے آئے گا، اللہ اکبر، کوئی کہیں کا غلام بن کے آئے گا۔ ہم نبی کے یاروں کے غلام ہیں، خدا کی قسم ہمیں امامت بھی کرنی آتی ہے، مصلی بھی سنبھالنا آتا ہے، ہمیں خطابت بھی کرنی آتی ہے۔ ہم نے اس حاکم کو دیکھا جو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے رو رہا ہے، بیوی رونے کی وجہ پوچھ رہی ہے، فرمانے لگے میری گھر والی کئی دن ہو گئے 11 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں، مجھے دنیا ابو بکر کے نام سے پہچانتی ہے، امام الانبیاء کی زبان سے یار غار یار مزار کا مجھے ٹائٹل ملا، لیکن کتنے دن ہو گئے 11 لاکھ مربع میل کی حکمرانی پر مجھے اتنے دن سے میٹھا کھانا نصیب نہیں ہوا۔ اگر تیرے پاس کوئی گٹکی ڈلی، کوئی چھہارا، کوئی کھجور ہے، آج ابو بکر کو کھلا کے حسرت پوری کر دے۔ بیوی کو اس بات کا روگ لگ گیا۔ ہمارے پر تو آپ بہت بڑا احسان کیا کیجیے، کیونکہ ہم صحت کے اعتبار سے بہت دن بدن سارے قابلین، کوئی فالج کے مرض میں، کوئی ٹانگوں کی معذوری، کوئی شوگر کے عارضے میں، اس میں انسان کے ساتھ بیماری اور شفا کو اللہ نے جوڑا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ کے نبی نے ایک طریقہ کار انسان کی زندگی کے صحت مند رہنے کا بتلایا۔ آپ بھی کوشش کیجئے اور ہمیں بھی بچائیے اس دیگی کھانے سے۔ ہمارے سے تقریر کرواتے ہیں کہ مولانا تقریر ایسے کریں کہ سارا مجمع دھاڑے مار مار کے روئے، اور مولانا اس وجہ سے پریشان ہوتا ہے کہ بے نمازی کے ہاتھ کا لقمہ اندر گیا، میرا ہی تقویٰ ختم ہو جائے گا، میں دوسروں کو تقوی کیا تلقین کروں۔ میں تو اوائڈ کرتا ہوں، بہت زیادہ کوشش میری ہوتی ہے، اور تعالی مہمن کو پتہ ہے کہ میں اکثر، اللہ کا شکر ہے، کیا پتہ یہ پرسوز آواز کی یہی وجہ ہو کہ کوشش کرتا ہوں کہ بے نمازی کے ہاں کبھی ہوٹل پہ مجبوری بن جائے، ورنہ کوشش ہو کہ بے نماز علماء اکرام تو اللہ کے واسطے ہوٹلوں کو چھوڑیں، خدا کے واسطے مسجد کے جمعے کے 6 نمازیوں کے آپ امام ہو، آپ تو کم از کم خیال کریں، آپ کو تو خیال آنا چاہیے کہ بے نمازی چھوڑ دے کھانا، بھائی میں آپ کی میزبان، آپ تو ظالم ہے، آپ تو میزبان نہیں میرے، آپ تو ظالم ہے میرے لیے کہ میں 5 نمازیں 20 سال سے پڑھا رہا ہوں، تیرا ایک لقمہ کھانے سے یہ سارا 20 سال کے اندر کا نور میرے اندر سے نکل جائے گا۔ بات احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی کرتے ہو کہ جہاز کا عملہ حج پہ سفر پہ تشریف لے گئے، جہاز کا عملہ بے نمازی تھا، پتہ لگا بے نماز 13 دن جہاز کا سفر رہا جدہ تک، لیکن آپ نے بے نمازی کے ہاتھ کا جہاز میں کھانا نہیں کھایا، گورنر کی بیٹی کی شادی کا کھانا نہیں کھایا، چنے جیب میں سے بھنے ہوئے نکال کے کھائے تھے، اور گورنر نے کہا تھا ایسا کھانا آج دسترخوان پہ کبھی سوچا بھی ہے؟ فرمایا تیرا کھانا تجھے مبارک ہو، مجھے میرے چنوں کے دسترخوان پہ رہنے دے، کھا کے ڈکار بعد میں لیتا ہوں، آنکھ لگتی ہے خواب میں حضور کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت علماء دیوبند، بلند آواز سے عظمت علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ گھر کے چھوٹے بچے کو اور بچی کو بے حیا معاشرے نے نہیں کیا، بچے کو خدا اور مصطفیٰ اور ماں باپ کا باغی، بد کردار اور بد اخلاق، بے حیا معاشرے، ماں باپ کی کمائی اور ماں کا بے حیائی کے اندر کھانا پکانے نہیں کیا۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ
ان کے نواسے کا غالباً واقعہ مفتی محمد حسن صاحب حفظہ اللہ تعالی سناتے ہیں کہ ختم قرآن کے موقع پر آپ اس کے ہاں مسجد میں تشریف لے جاتے اور وہ اپنی آپ بیتی میں سنانے لگے، حضرت جب میری شادی ہوئی تو پہلے دن شادی کے صبح ناشتے پہ میں نے اپنے برتن علیحدہ کر لیے، اپنا کھانا علیحدہ کر لیا۔ پیشے سے میرا باپ وکیل تھا، میری ماں کھانا ناشتہ تیار کر کے لائی تو میں نے کہا ماں السلام علیکم، تیرے قدموں کو دھو دھو کے تو پیوں گا لیکن تیرے ہاتھ روٹی نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے کہا بیٹی اس میں کون سے کیڑے نکل آئے؟ عرض کرنے لگے میرا باپ وکیل ہے، پتہ نہیں اس کی کمائی، اس کے کیس کیسے ہیں، میرے اندر تو ضرورت کوئی نہیں، لیکن مجھے پکا کے دینے والی آ گئی، اماں تو کھا، دوسروں کو کھلا، میں اپنے باپ کی کمائی کا نہیں کھاؤں۔ اماں دل برداشتہ ہوئی، کھانا کھونا چھوڑ کے کمرے میں چلی گئی۔ کہنے لگے جب شام کو ابا گھر تشریف لائے تو ماں کو پریشان دیکھا، کیا ہوا؟ تیرے بیٹے نے مجھے آج یہ کہا ہے کہ باپ کی کمائی پر مجھے شک ہے اور مزید میں کھا نہیں سکتا، اگر کھاؤں گا تو میری تہجد کی نمازوں میں اور میرے تقوی پرہیزگاری میں کمی آ جائے گی، کہ روزانہ میں تہجد اللہ سے مانگ مانگ کے پڑھتا ہوں، اب مجھے ڈر لگتا ہے تہجد کا سجدہ اللہ سے چھین نہ لے۔ باپ کو غصہ آیا، بیٹے کے کمرے میں ماں کا ہاتھ پکڑ کر بیوی کا لے کے گیا، ابے شرما تجھے شرم نہیں آتی؟ آج جو تیرا تقوی تیرے چہرے پر اور تہجد کا سجدہ تیرے ماتھے کی پیشانی پہ نظر آ رہا ہے، یہ سارا کا سارا میرے حلال کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ میرے اپنے بچوں کے لیے ظالم مت بنیے۔ امیر سے تو ہم ہاتھ جوڑتے ہیں بھائی، کیونکہ ہمارے سے بڑے ہیں، ہماری انہوں نے بات ماننی نہیں۔ کبھی یوں نہ کہتے مولوی صاحب آپ نے جلسے بلا کے عبدالرحمن کے ہاتھوں میں ذلیل کرایا، نہیں، مجھے تو غریب سے کچھ عرض کرنا ہے۔ تیرے ریڑی کے فروٹوں کی بناوٹ کو، سجاوٹ کو دیکھ کر کتنے داغی فروٹ دے دو گے؟ کتنے؟ غریب تو ریڑی سے امیر تو لیتا نہیں، غریب ہی آئے گا جس نے 10 دن کے بعد اپنے بچوں کی خواہش کو پورا کرنا ہو۔ تم غریب ہو کر غریب کا خیال نہیں کرتے۔ امیر کو کہتے ہو حاجی صاحب اتھو پا دوا جتھو مرضی، حاجی صاحب آپ پڑھو، حاجی صاحب آپ پڑھو، اس کا ٹھیلا بھی ہے سب توڑ لو، 2 دانے زیادہ ڈال کے دو گے، پھر کہو گے حاجی صاحب جاؤ گھر پہنچ جائے گا، کیا تکلیف کرو کتنا بڑا؟ غریب کو کھڑا ہونے دیتے ہو؟ اس کو تو دو صاحب اے دیکھ دیسی مرغی ورگا دانا ہے، 2 اوپر ڈالے، پھر 4 داغی ڈال دیے، پھر غلط ڈال دیے، پھر تھیلی بند کر دی، پھر گرے باندھ دی، پھر اس کو دے دی۔ اب وہ گھر جا کے جب بچوں کو تھیلی پکڑائے گا، وہ گرا کھولنے کے بجائے تھیلی پھاڑیں گے تو سارے مال داغی نظر آئے۔ اگر اس غریب نے یوں کر کے منہ کیا اور یوں کہا اللہ میں تو بے بس تھا، تو بے بس کوئی نہیں ہے، تو خدا کی قسم نہ ریڑھی بچے گی نہ ریڑھی والا بچے گا۔ دادا چوک میں ریڑھی لگاتا تھا، بیٹا باپ بھی وہی، پھر بیٹا پھر پوتا بھی وہی اسی ریڑھی پہ کھڑا ہے۔ ترقی کیوں نہیں کی؟ اس کی وجہ یہ ہے خدا کی مخلوق کو دھوکہ دو، رزق میں برکت آئے، ہو ہی نہیں سکتا۔ داغی مال ہے پڑا ہوا، چودھری صاحب سے کہا حاجی صاحب یہ بھی اتنے پیسوں کے آئے ہیں، حاجی صاحب 4 یہ لے لو، 1 یہ لے لو، اوپر سے آپ ہٹاؤ۔ لیکن نہیں، میں نے تو ہٹ درمی کرنی ہے، میں نے تو اللہ کو ناراض کرنا ہی کرنا ہے۔ جہاں آم داغی ہوگا وہاں پہ میں آم کا مونوگرام لگاؤں گا، جب سیب داغی ہوگا وہاں میں پنی لگاؤں گا، اسے الٹا کر کے رکھوں گا۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ الخلق عیال اللہ، جتنے بیٹھے ہو تم ساری اللہ کی مخلوق ہو، بیٹے بیٹیاں نہیں ہو، اللہ ان چیزوں سے پاک، لیکن ہو اللہ کا کنبہ۔ فرمایا تیرے کنبے پر انگلی اٹھائے تیرے سے برداشت نہیں ہوتا، میرے کنبے کے ساتھ کوئی دغا کرے تو پھر میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ اگر حکومت کی طرف سے مہنگائی کے آرڈر ہو رہے ہیں، پھر حکومت جو ہے اس کو لان تان کرتے ہو، اس کو مرود الزام ٹھہراتے ہو، اس کو گالیاں دیتے ہو، اور جب تم خدا سے اور ہم خدا سے بغاوت کریں گے، کمیاں اپنے اندر تلاش کر، دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ بن، تیری روئی میں 4 بنولے سب سے پہلے ان کو چن، اپنے آنچل اپنے دامن کے داغوں کو صاف کر۔ حکومت جانے اس کا یہ کیا، کسی کی مجبوریاں، کسی کے کیا مسئلے حل کریں گے؟ جو تیری کمائی کے بجٹ کے محتاج ہوں وہ تیرے مسئلے حل کر سکتے ہیں؟ جو اپنی کرسی بچانے کے لیے بھائی کو، بیٹی کو، بہن پر داؤ پر لگائیں، وہ تیری عزت کا خیال کریں گے؟ ابھی الیکشن آئے گا، سلیکشن ہو چکی، اللہ عالم، ہمیں کیا واسطہ، ہم تو مسجد مدرسے والے لوگ ہیں، اور آپ بھی مسجد مدرسے سے تعلق رکھیے، اپنے سے اونچا دیکھنے کی کوشش نہ کرنا۔ خدا کرسی بچنے دے گا نہ کرسی کے پائے بچنے دے گا، چھوٹے لوگ ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ہم امیر اپنی جگہ، ذمہ دار اپنی جگہ، سونے کی کانوں کے مالک بن گئے، اللہ کی نظروں میں کیا ہیں؟ علماء بیٹھے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، سارے فقیر ہو،
اور حکومتوں والوں کو بھی خطاب کر رہا ہے، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے انسانیت کا لباس دوڑا، مالک کائنات اسے امیر کہنے کو تیار نہیں، تجھے امیر بننے کا شوق کیسے پیدا ہو رہا ہے؟ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تہذیب اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے دیے گئے جوائننگ لنک سے ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو جائیں۔ شکریہ۔